अस्सलाम जी। आज हम करेंगे डिस्कस ड्रामा ही तो है में जमा तकसीम, उसकी किस नंबर और 20। ड्रामा इस वक्त किस मोड़ पे है? उसी मोड़ पे है जिसमें हमने पिछली किस्त में छोड़ा था कि पेरेंट्स हैं वहाँ लैला के और कैस के घर में, जो उसे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। तो उधर हमीद की स्टोरी और उधर मजीद की भी जो इसमें है, जितने जितने चेंजेस आ रहे हैं सेम वही चल रहा है कि तीनों जो भाई हैं, तीनों के घरों में जो है वो टेंशन चल रही है। अलग अलग उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद तो बना ली है, लेकिन उस 1.5 इंच की मस्जिद में ना उन्हें मुकम्मल चैन हासिल नहीं हुआ। और ये तो नहीं हम कह सकते कि ये जो ड्रामा जमा तकसीम है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की दुनिया में कोई इनकलाब पैदा कर देगा, या वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ एक है कि भाई ये सेपरेट सिस्टम अच्छा होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है इसमें हक तलफियाँ हो जाती हैं, तो अलग अलग रहेंगे तो शायद बहुत सुखी रहेंगे। तो ये तो नहीं, कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होंगे, ये इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि कुछ सबक ज़रूर हासिल होंगे। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा सबक जो हमने देखा, जब ये कैस के घर में उसके पेरेंट्स भी रह रहे हैं, फादर तो आए हैं बीमारी की वजह से, कैस उन्हें लेके आया है, और लेकिन उनकी मदर भी आई हैं कि वो ज़ाहिर काम नहीं कर सकती थी और उनका हाथ ज़ख्मी था। ज़ाहिर औलाद ने नहीं इस वक्त काम आना, बुढ़ापे में तो किसने आना, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। ये भी लेसन दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर पेरेंट्स में, इन लाज में और बच्चों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए तो ज़िंदगी कदरे आसान हो जाती है। और ऐसा ही हम देखेंगे जमा तकसीम में भी कि ज़ाहिर है पहले में शुरू में उनकी आपस में खिटपिट चलती रही। अब लैला की माँ जो थी एजुकेटेड थी, प्रोफेसर थी, लेकिन जबकि वो बच्चों को पढ़ा रही थी, जबकि वो नई जनरेशन को सिखा रही थी। ज़ाहिर एक जो प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, मेंटोर होता है, वही तहजीब सिखाता है, वो इस ज़िंदगी का सलीका सिखाता है। तहजीब और ज़िंदगी का सलीका डिग्रियों से नहीं आता, ये तजर्बात से आता है, टीचर्स की गाइडलाइन से आता है। लेकिन वो भी इस चीज़ को नहीं समझ रही कि अगर कैस के पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर पुराने दौर के हैं, वो उस दौर के हैं जिसमें ना औरतें जॉब करती थीं ज़्यादातर घरानों में, और ना इतनी एजुकेशन औरतों की होती थी जो कि कैस का घराना है। तो उसके माँ बाप अपनी ऐनक से देख रहे हैं अपने ज़माने के मुताबिक इस सारे माहौल को, इसलिए वो इतराज़ करते हैं, लैला की जॉब पे करते हैं। और देखिए कैसी ड्रामे में ड्रामा ही बात हो गई, जिसमें इंसान कहता है कि ड्रामा ही तो है कि आज कौन सा दौर है जी जिसमें पहले ही आप इंटरव्यू के लिए आप जाएं अच्छी खासी कंपनी में, और पहले ही आपका इंटरव्यू का सेशन और उसमें आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, और इसी वीक में आपने ज्वाइनिंग भी देनी है। 3 4 फेजेस चलते हैं और तब कहीं जाकर सिलेक्शन होती है। लेकिन बहरहाल ड्रामा ही तो, ड्रामे में तो जी चलते हैं, बताने कहानी को आगे तो चलाने। तो अब इसमें लैला ने और कैस ने उसे रजामंदी से हो गया वो कि ठीक है जॉब कर ले, माँ बाप ने एतराज़ किया लेकिन फिर वो चुप हो गए। अब जो देखें उन कैस ने कहा कि ये उलझते सुलझ जाएंगी, और ऐसे ही हुए, उनमें लड़ाई झगड़े नोक झोंक चलती रही। लेकिन फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि कैस की वो वालदा जिन्होंने सारा काम बहुओं पे छोड़ा हुआ था और एक ब्राय नाम से मुलाजमा रखी हुई थी, जो और जो कहती थी कि भी मैं तो अब कर ही नहीं सकती, लेकिन वो जब उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने नौकरानी की मदद से उन्होंने बनाया, कौरमा भी उन्होंने बनाया है, और सेकंड डे उन्होंने बिरयानी की जिम्मेदारी भी ली है। और जब नौकरानी अपने मियाँ की मजबूरी की वजह से उसे लैला की माँ छुट्टी दे देती है तो फिर उन्होंने वहाँ पर लैला की माँ से भी थोड़ा सा किचन में काम करवा ली है। तो गोया और वो उनके रवैये भी थोड़े, उनके रवैयों की तलखी भी कम होने लगी है आपस में। और वो जो लैला के फादर हैं वो एक बहुत मेच्योर, उनका बिहेवियर कुछ और है। लैला की माँ तो खटाक से जवाब देती है, बहस लगाती है, तंजिया बोलती है, बाजी करके उन्हें टीज करती है। तो गो कि वो वाकई उनसे एज में बड़ी है, लेकिन ये बड़ापन तो नहीं ना अच्छा लगता लेडीज़ को। तो बहरहाल बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि इसमें जो सबसे अजीब बात लगी वो बात ये थी कैस की मदर के हवाले से, कि जब कैस और लैला बैठे हुए हैं उधर लाउंज की साइड पे और आपस में बातचीत कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो न्यूली मैरिड जोड़े हैं और आपस में ज़ाहिर उन्हें दोनों जॉब करते हैं, उस वक्त हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लैला की माँ तो देख के उन्हें बस विश करके तो चली जाती हैं पानी लेने, और कैस की माँ जो है वो इस पर तूफ़ान उठा लेती हैं, हया और बेहयाई के ना वो नारे लगाने लगती हैं। तो फिर कैस जाके जब उनसे माजरत करते हैं, और किस कदर खूबसूरत वो उनसे उस वक्त गुफ्तगू करता है कि भाइयों को मैंने देखा है कि जब उन्हें मौका ही नहीं मिलता था, अब जोड़ने के चक्कर में तो उन्हें रहते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिशात पूरी करने की उन्हें नहीं मिलती थी, मौके नहीं मिलते थे। वो छुपा के अपनी बीवी के लिए भी कोई चीज़ लाया करते थे। तो देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये कितना फ्लॉ है जिसमें बयान किया गया है कि जो बड़ी बिग फैमिली हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, तो उसमें ये तभी चीज़ जहाँ कुछ लाए ज़्यादा लाएँ तो सब खाएंगे, और अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर अपनी बीवी के लिए या बच्चे के लिए छुपा के लाएंगे।
تو یہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بڑے ایک سچا کھرا پہلو تھا جو اس میں بیان کیا گیا ہے. تو گویا ان 2 قسطوں میں انہوں نے، اور یہ ایک جھلک سامنے آ گئی ہے کہ رویوں کا تناؤ کم ہونے لگا ہے. اور یہ چینج آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ لیلا کے فادر جو ہیں وہ کافی انٹرنلی وہ چینج ہو رہے ہیں، اور لیلا کی ماں بھی آہستہ آہستہ اپنا رویہ چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. اور دوسری طرف ہم چونکہ یہ ڈرامہ کوئی سنگل ٹریک ایک فیملی کا نہیں، آگے فیملی کے اندر بھی 3 بیٹوں کی کہانیاں بھی ذاتی چل رہی ہیں جب وہ الگ الگ ہو گئے ہیں. تو وہ مجید صاحب کو تو پڑا ہوا ہے نا مسئلہ ڈکیٹی کا، کہ مسز کہتی ہے جی واپس ہی چلیں، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ سدرا انکار کرتی ہے کہ ہمیں واپس نہیں جانا. اور دوسری طرف ذیشان صاحب ہے تو وہ ایک مینٹلی ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ہوا تھا ہاسٹل میں تو اس کا بھی اثر ہے اس کی ذات پہ، اور کچھ اسے وہ گلٹی فیل بھی کرتا ہے کہ اس نے فیملی کی بچی کے ساتھ کیا کیا. تو مینٹلی وہ کچھ ہو رہا ہے، اس کو سائیکالوجیکلی پرابلمس آ رہے ہیں. اور پھر جب باپ اس کا ڈانٹتا ہے اسے، وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، دوست وہاں آتا ہے. پھر فیصل سے وہ وہاں کانٹیکٹ کرتی ہے، فیصل وہاں پہنچتا ہے اور کچھ اسے سمجھاتا ہے کہ تم معذرت کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو گیا اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو سارے، اور خمید صاحب اپنی دانس میں یہ سمجھیں 50 لاکھ لے کے لون لے کے کہ چلے 6 ماہ بعد میں نے اپنے بردر ان لا کا یہ لون اتارنا بھی ہے. جمع تقسیم ہے، یہ ایک خوبصورت ٹریک پہ جا رہا ہے، میسیج دیتا ہوا آہستہ آہستہ ایک اچھے انداز میں. لیکن اس میں اگر ہم یہ کریں جی، اس میں جو ایک بہت عجیب سا پوائنٹ نوٹ کیا گیا کہ ابھی کچھ عرصہ تو ہوا ہے جناب قیس صاحب کو جاب جوائن کیے ہوئے، اور قیس صاحب جو ہیں انہوں نے جی وہ جب دیکھا ان کی پروموشن نہیں ہو رہی اور کوئی اور ہے جو کہ اپنی پروموشن کروانے کے چکر میں ہے، تو انہوں نے جی بہت جذباتی ہو کے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ریزائن کر دوں گا. اور اس وقت ان کے دماغ میں یہ کام نہیں کیا کہ وہ جو گھر انہیں کمپنی کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ ریزائن کریں گے تو جب جاب ختم ہوگی تو وہ گھر بھی تو واپس آئے گا، تو پھر وہ کیا کریں گے. تو یہ انہوں نے نہیں سوچا. بھی آپ کو کمپنی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور پروموشن نہیں اگر مل رہی تو گھر تو ملا ہوا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ پڑا ہے. وہی نا یہ جنریشن یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر سمندر میں 1 گلاس پانی ڈالیں گے تو واپسی ہم نے آدھا سمندر ہمارا ہی ہونا چاہیے. اجلت پسندی ہے، من مانی ہے کہ دور اندیش نہیں ہے، یہ کوتاہ اندیش ہیں یہ کہا جا سکتا ہے. اور جذباتیت ہے ان میں جس کی وجہ سے یہ نہ اچھے طریقے سے سروائیو نہیں کر پاتے، اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں. اور بزرگ جب انہیں روکتے ٹوکتے ہیں تو انہیں برا بھی لگتا ہے. اور بزرگوں میں یہ فلاح آ جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے جذباتی ہو کے اپنے زمانے کے مطابق ہی دیکھتے ہیں، اپنی اسی اینک کی اور سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اور وہ جب ایک دم جذباتی ہو کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہماری دور میں اور ان کے دور میں 20-25 سال کا فرق آ چکا ہے، تو ہم اس دور کے مطابق سوچیں، اس دور کے مطابق. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس میں کچھ بڑوں کی بھی غلطی ہیں اور کچھ چھوٹوں کی بھی غلطی ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ سب جب جاب چھوڑ دیں گے تو پھر کس باؤ ان کی بکتی ہے. وہ تو لیلا نے تو جاب جوائن کر لی ہے، اور بقول اس کے وہ جو ہیں رفیق صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تم اپنی بیگم کی کمائی کھاؤ گے. تو دیکھتے ہیں بیگم کی کمائی کا سلسلہ کیا چلتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے. دلچسپ ڈرامہ اپنے ایک دلچسپ موڑ پہ آ گیا ہے. کیس نمبر 9 کورٹ سین چل رہا ہے جی ایز یوزول. اب اس کورٹ میں یہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے 15 اور 16. تو بہت مضبوط اسکرپٹ ہے، پختہ تحریر ہے جو ہمارے سامنے، اور جو ڈائلیگز ہیں وہ بھی بڑی اچھی ان کی ڈیلیوری چل رہی ہے. لیکن دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ بہاری صاحب کے مقابلے میں جو بینش ہے اس کی تیاری زبردست ہے. بڑا ٹیکنیکلی اور بڑا لاجیکلی اس کی کویسچننگ کا سیشن جو شروع ہوا ہے، اس میں جو 1-2 جگہ پہ ہم نے نوٹ بھی کیا کہ کچھ ایسے فلاز یا ویک پوائنٹ آئے جنہیں کہ اس وقت ڈسکس کیا جا سکتا تھا اور اسے اس وقت ڈیلے کر دیا گیا. چلے بعد میں اینڈ پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ جو ویک ایریا جو ہم نے نوٹ کیا. تو اس میں کویسچننگ چل رہی ہے اور کامران صاحب جو کہ ایک دم سے انہوں نے ایموشنل ہو کے یا اوور کانفیڈنٹ ہو کے یہ کہا کہ میں حلف کے مطابق جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دوں گا، ریکارڈ کرواؤں گا. چنانچہ یہ بہاری صاحب کے لیے بہت حیرت انگیز تھا ان کا یہ رد عمل. لیکن کامران صاحب بھی انہیں سے تھے نا کہ پیسہ بولتا ہے، خمار تھا انہیں کہ میں بہت ہوں اور میں تو اسے آپ کو سفید کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور پیسے بھی میں لگا چکا ہوں، میرا کیس بہت مضبوط ہے. خوش فہمی تھی انہیں کہ میں نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر لیا ہے، میں نے وکیل کو خرید رکھا ہے، میں نے وہ جو انسپیکٹر شفیق ہے میں نے اس کو بریف کیس پورا زور سے ملازم تک، اور میں ہر طرح سے میں ہی جیتوں گا. تو انسان کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ ہو کے نا تو اپنے لیے خود ہی مصیبت کو مول لے لیتا ہے، اور ایسا ہی کیا اس کامران نے بھی. کرن بھی وہاں پر دیکھ رہی تھی وہ سارا کچھ جو سین چل رہا تھا. اور اس میں جو غور طلب ایک بات تھی بہت زیادہ کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے خلف کے تحت جی اسٹیٹمنٹ دینی ہے، تو کرن پچھلی گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھی تھی
اور بہاری صاحب کا اس وقت جملہ بہت جو تھا وہ نوٹس کرنے کے قابل تھا کہ آپ نے جو مجھے پیسے دیے ہیں وہ تو مجھے عدالت میں جھوٹ بولنے کے دیے ہیں. تو کرن نے لیکن اس چیز کو بادر نہیں کیا، اس وقت اگنور کر دیا، یا شاید اس میں کچھ سسپینس رکھ لیا گیا. بہرحال جب کوشچن سیشن شروع ہوا، میسیجنگ کی بات آئی کہ وہ پھر جو چلا رہی تھی مجھے بہت میسیج کرتی تھی، تو میسیجز کا جب ثبوت مانگا گیا کہ موبائل شو کر دیں، تو موبائل پہ انہوں نے اس وقت تھوڑا گھبرا کے یہ کہا کہ جی میں تو میسیجز ڈیلیٹ کر چکا ہوں. لیکن بینش کی تیاری مکمل تھی، اس نے وہ جو میسیجز کا ریکارڈ تھا وہ سارا وہاں پر فائل جو تھی وہ پیش کر دی تھی. حالانکہ یہ ریکارڈ کے علاوہ اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا تھا، اور چونکہ اس میں تھی کہ یہ کروایا جائے اس کو پورا، یہ فیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحت کے پاس اس کے موبائل میں تو سارا ریکارڈ تھا، ضرورت پڑتی صحت کے موبائل سے بھی یہ سارا کچھ دیکھا جا سکتا تھا. اور پھر ایک جو پوائنٹ اس پہ ڈسکس نہیں کیا گیا، جو بینش نے بھی ڈسکس نہیں کیا، جو سحر معظم کی وکیل ہے، کہ بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے تو ان سے ان کا ریکارڈ کہاں گیا، کہ اگر سحر تھی اور نوکر جو تھے وہ جی وہاں موجود تھے اور وہ رخت پہنچائی، وہ ساری جو سچویشن کامران نے جو کہ کریٹ منظر کیا تھا، تو وہ سارا کچھ تو دیکھا جا سکتا تھا کہ سحر معظم کس حالت میں وہاں سے نکلی، کیا اس کی ساری پوزیشن تھی. تو لیکن بہاری صاحب جو اپنی دانست میں وہ اپنی دے کے دلائل جو 3-4 وہ دیتے تھے، کوٹا وہ پورا کر کے سمجھ چکے تھے کہ شاید اب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن بینش نے تھوڑا سا یہاں پر کیس کو جو نا پلٹا کے رکھ دیا تھا، اور ایسا اس نے کریٹ کر دیا کہ تھوڑی سی امید لگنے لگی کہ یہ نا سحر معظم کے حق میں یہ کیس چلا جائے گا. اور پھر باری اس بات پہ بھی آ گئی کہ جب افیئر کے بارے میں جو میسیجز تھے وہ جی روحت کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، تو اب روحت صاحب کی تو یہاں پر جو ضروری ہو گئی، اور جیسا کہ اب باقی جو اس کے ملازم رہتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے، ان کے بیانات ہوں گے اور روحت کے بھی لازمی ہوں گے. اور روحت جب آ جائے گا تو یقیناً کسی نہ کسی طور سے جو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو سچ ہے روحت اسے دیر تک چھپا نہیں سکے گا. اس میں نہ اسے کامران کا کیا ہوا احسان اس کے آڑے آئے گا، اور نہ جذباتی کیفیت میں ظاہر ہے. وہ کرن سے یہ بھی کرن جب ظاہر ہے کرن اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اس کے اندر یہ چل رہا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے، یہ ملزم نہیں، یہ مجرم ہے اور اس نے یہ حرکت گنونی کی ہے. لیکن روحت سے جب وہ شکوائی کرے گی کہ اگر تمہیں پتہ ہے تو مجھے کیوں تب کہ کبھی میں اس لیے نہیں بتایا، تمہیں ٹینشن ہوگی، اور اس طرح کرن تک یہ سچائی پوری چلی جائے گی. تو اس طرح کورٹ میں یہ جو ہوا، اور جج صاحب نے جس طرح بہاری صاحب نے وہاں بھی بڑا سیو کرنا چاہیا، کامران صاحب کی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہیا، مضبوط کرنا چاہا، لیکن جج صاحب نے انہیں اس وقت تھوڑا چپ کروا دیا. لیکن مزے کی بات جو اس میں دیکھنے والی آئی کہ کامران کو جو ایک تھا کہ گویا جیسے اس نے کر لی ہے، لیکن یہ سچویشن وہاں جا کر بھی دیکھیں کتنی مشکوک ہو گئی کہ اب جو انسپیکٹر شفیق ہے اس کو بھی جو ایس پی صاحب ہیں انہوں نے بلا لیا کہ بھئی اس طرح سے یہ جو سارا سین چل رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے بھی کوئی پیسے شیسے لے لی ہیں، کچھ لے کہ تم بھی اس طرح سے ہو، اور جو سین سامنے آ رہا ہے اس بارے میں جو چل رہا ہے سارا کچھ. تو انسپیکٹر شفیق بھی وہاں پر گڑبڑا کر رہ گیا. تو کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ کب تک کسی جھوٹ کو چھپا سکتے ہیں؟ انسان کب تک اپنے جھوٹے بیانات سے کر سکتا ہے، جھوٹے غلط تو اٹھا سکتا ہے، قسمیں بھی کھا سکتا ہے، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. مجرم کہیں نہ کہیں مجرم جو ہے وہ اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے، اور ایسا اس طرح سے ہوا. اور روحت کی جو ایک ہی گواہی ہوگی، ایک ہی وہی کافی ہوگی، بلکہ اس کے جو ملازم رہتے ہیں جب ان کی بھی گواہی ہوگی تو وہ بھی سارے بھید کھول دے گی. تو کام بہاری صاحب بھی تب کچھ نہیں کر سکیں گے. اور جو منیشا ہے، منیشا کو بھی سارا پتہ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتی ہے، اور روحت کو اس نے بار بار یہ احساس دلایا کہ بھئی تم نے سحر معظم اور اس کے پیرنٹس کا جو حال بہاری کہاں کرتا ہے کورٹ میں تم نے وہ دیکھا نہیں. اگر تم دیکھو تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ تمہارے دوست کامران نے کس قدر گھٹیا حرکت کی ہے. تو ظاہر ہے ایک بہت گھٹیا پن کا مظاہرہ ہے ایک. اور ریپ سین کے حوالے سے جس طرح سے اس میں کر رہے ہیں اس میں سلو جا رہا ہے. یہ وہ موضوع تھا، وہ ٹاپک تھا کہ جس میں جب رائٹر کا جو مقصد تھا کہ اویئرنیس دی جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، تو وہ ایجوکیٹ تو بہت کر دیا گیا ہے، اویئرنیس بھی دے دی گئی ہے کہ اگر آپ اس فالو کریں گے تو جی ساری جو بات بار ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جی میں شاور نہ لیا اور ڈریس والا فریم کروا کے ڈریس ہی رکھ لیا جائے، گویا کہ اتنا ایجوکیٹ کروا دیا ہے. لیکن یہ شرمناک کے ساتھ سے بھی تھوڑا ہو جاتا ہے کہ کامران کے اس میں ڈرنک کے بھی سین چلتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بچے بھی کویسچننگ کرتے ہیں. جب ظاہر ہے فیملی ڈرامہ کوئی بھی ہوگا تو بچے بھی تو، ایک فیملی جو ہوتی ہے اس میں چھوٹے بچے بھی تو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز بہت ہے، بار بار ایک ہی تکرار ریپ 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 کہ جی ریپ ہو جائے تو یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہیے، کیونکہ اس میں اور تو کوئی ورائٹی نہیں ہے، ایک ہی ٹاپک ہے جس پہ ڈسکشن چل رہی ہے.
اور یہ تو جو تھا یہ ٹاپک جو تھا یہ 10 قسطوں میں بھی سمیٹا جا سکتا تھا، اسے اتنا لمبا چوڑا پرولنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس میں سے کوئی اور تھوڑی، یہ سنگل ٹریک نہیں تھا، یہ ڈرامہ بالکل سنگل ٹریک تھا، اس میں کوئی اور کہانیاں، کوئی اور سلسلے، کسی اور فیملی کا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک ہی سین تھا، کورٹ سین جو تھا، اور اس میں تھوڑی تھوڑی وہ انسرشن جو تھی وہ فیملی کی تھوڑی سی تھی. لہٰذا بہتر تو یہی کہ اویئرنیس آپ نے اتنی دے دی، یہ بھی آپ نے بتا دی ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، کہ اگر آپ کورٹ تک جائیں، رپورٹ اپنی کروائیں، لیکن ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ آپ نے انصاف کے اصول کے لیے کتنے دھکے کھانے ہیں اور کیا کیا سچویشن آپ نے فیس کرنی ہے. تو یہ اویئرنیس کافی حاصل ہوگی. اب اس کو سمیٹ دینا اور انصاف کا بول بالا کر دینا اچھا لگتا ہے. جی چلتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں شرپسند کی. شرپسندی کہاں تک پہنچی ہے. چلیے، قسط ہے ہمارے سامنے اس وقت جو زیر بحث ہے وہ قسط نمبر 11 اور 12. تو یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سنگل ٹریک ڈرامہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی ٹائپ سٹوری ہے. ٹائپ کریکٹر کہہ سکتے ہیں کیسے شرپسند لوگ ہوتے ہیں، عورتیں یا مرد ہماری سوسائٹی میں، جو اس طرح کی نہ کرنے شریر حرکتیں کرتے ہیں، جو اس طرح سے خولے خولے اندر ہی اندر جڑیں کاٹتے ہیں کہ راز بعد میں کھلتے ہیں. تو اسی طرح یہ فراست صاحب ہیں، جنہوں نے کہ پورے وہ جو محلہ جو جسے انہوں نے بیٹھک بنا رکھا ہے اس کے وہ چودھری بنے پھرتے ہیں، اور جو وہ اپنی لوگوں پہ انہوں نے اپنا ایک تاثر بنا رکھا ہے ایمانداری کا، دیانت کا، اور بہت وہ لوگ کیا ہوا ہے، لوگوں کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. لیکن آہستہ یہ شازمین والے مسئلے میں بھی، شازمین کے بعد وہ صنم اور فدا والا مسئلہ، اور اب وہ چچا اسحاق کا جو پچھلے ایپیسوڈ 10 سے چل رہا ہے کہ وہ بیچارہ وہ بزرگ آدمی ان کے پیچھے پیچھے یار، وہ انہی کے ذریعے اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور اس کے کاغذات پورے نہیں، اسے لون نہیں ملنا، اور کیسے وہ اس کے ساتھ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. تو سامنے بڑے چیز اللہ عزت رکھے، اللہ میں بڑی دعائیں مانگتا ہوں ہر نماز میں. دعا سے کیا ہونا ہے جب آپ دعا نہیں اس کے لیے کر رہے کہ آپ مجرم بھی ہیں، آپ نے انہیں نقصان دیا، اس کے ساتھ ڈاج کی ہے. اور ان کی بیٹی ایمان بھی دیکھیں انہی جیسی ہے، اور انہوں نے اپنا جو آفس ہے اس کا نام بھی ایمان ریئل اسٹیٹ رکھا ہوا ہے. اور جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی کافی عادتیں اپنی دادی جیسی ہیں کہ وہ نیگیٹو رویوں پہ بھی روک ٹوک کرتی ہے، وہ تھوڑی پازیٹیو تھنکنگ رکھتی ہے. اب یہاں پر انہوں نے صنم اور فدا کے بعد جو ان کی بحث مباحثے کا ان کا موضوع بنا ہوا ہے وہ ہے جی حفظہ کو انہوں نے بہت پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اور اب اس کے متعلق میسیج جو تھے موبائل پہ ادھر ادھر بھی موو کر رہے ہیں، اور حفظہ اس چیز سے بہت وہ ٹینشن بھی لے رہی ہے. اور پھر آ جاتے وہ سین، وہ جو 2-3 قسطوں سے فدا اور صنم پھنسے ہوئے اپنی وہ فیملی پلاننگ کے چکر میں کہ اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. تو اس میں جو ایپیسوڈ 11-12 میں یہ بات کھل جاتا ہے کہ جو فدا صاحب ہیں وہ میڈیکلی انفٹ ہیں، کہ وہ باپ نہیں بن سکتے. فدا اس سے بہت ڈپریس ہوتا ہے، اور لیکن صنم اسے ایک سہارا بھی دیتی ہے، سمجھاتی بھی ہے کہ ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں. اب میں فراست صاحب یہ تو نہیں جانتے، لیکن وہ ان کی تلخ بچوں کی وہ رہتی ڈو میں ہے، وہ ہر شخص ان کی اتنی کایا نگاہ ہے، وہ ان کے فیس ایکسپریشن کمال ہے بھائی، اور وہ بولے بالے سے بنے ہوئے ادھر ادھر گھس جاتے ہیں، اور وہ سارا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا کلو نکال لاتے ہیں کہ بھئی جس کی وجہ سے انہیں ان کے اندر کی جو شاید پسندی ہے کہ انہیں تحریک مل سکے ہے، وہ کوئی نہ کوئی گرم مسالہ 12 مسالے کی چاٹ بنا کرنا پیش کر سکیں، مزے لگا سکیں اور اپنی شیطانیاں دکھا سکیں. تو وہ یہ ایک جو لبادہ انہوں نے اوڑھا، نقاب اوڑھ رکھی ہے نا ایک دیانتدار آدمی کی، مخلص آدمی کی، تو ایسا نہیں ہے. ان کے اندر کا وہ جو ایک شریر انسان ہے نا، شر پسند انسان، وہ تو یہ اسی پہ، اور وہ کبھی نہیں پچھتاتے. وہ کسی شخص کے ساتھ کوئی نقصان کرنے کے بعد، اسے ٹیز کرنے کے بعد کبھی انہیں کوئی پچھتاوا، کوئی ملال ہی نہیں ہوتا. اب شازمین کی خالہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سنگل سٹوری نہیں ہے، اس میں محلے بھر کی کہانی ہے، اور محلے کی کہانیوں کے علاوہ محلے کے لوگوں کے رہنے والے ریلیٹیوز جو ہیں، اس ڈرامے کے شرپسند میں یہی ایک نیا پن ہے اس میں کہ آپ بور نہیں ہوتے. آپ ایک کہانی کے بعد کسی اور کہانی میں الجھ جاتے ہیں، اس کے کرداروں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، ان کے متعلق سوچنے لگتے ہیں. اب جیسے شازمین کی خالہ جو ہائی فیور ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور وہ بہت بیمار ہوئیں، اور شازمین ہاسپٹل لے گئی، اور وہاں پر ان کی کچھ دماغی جو کیفیت ہے وہ نارمل نہیں ہے. تو اس میں سارا ٹائم شازمین پر ڈرامہ تو اسی کے گرد کہ شازمین ہاسپٹل میں، شازمین بینک میں، شازمین ٹینشن میں، ان کے لیے وہ سسٹر کا ارینج کر رہی ہے، لیکن خالہ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، اور شازمین بہت ٹینشن میں ہے. ایک طرف شازمین کو یہ بھی دکھ ہے کہ وہ اس بزرگ کو دیکھتے ہیں سعد صاحب کو کہ وہ اپنے لون کے لیے، کہ ان کی بیوی کینسر کی مریض ہے، لیکن فراست صاحب کی دیکھیں اس میں خود غرضی، مفاد پرستی، بے حسی اور بے ضمیری، کہ وہ جب ان کے گھر آتے ہیں تو اندر سے باہر نہیں آتے، اور پھر بہانہ بناتے ہیں جہاں تک انہیں لے کے بھی، وہ تو کتنی چال بازی سے کام لیتے ہیں
کہ بھی وہ تو حج کرنے گیا ہوا ہے، وہ تو 2 ماہ بعد آئے گا. گویا اس طرح انہوں نے سعد صاحب کو اپنے گلے سے اتار دی ہے کہ جاؤ بھائی، اب تم زمانے کی مار کھاؤ، دھکے کھاؤ، ادھر ادھر خوار ہوتے پھرو. اب میں نے تو جو کر، میں نے تو جتنی میرے میں طاقت تھی میں نے تو کر دی ہے. نہ وہ اسے ادھار رقم دینے پہ وعدے بھی، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، اور بینک سے انہیں مل نہیں سکتا جب تک ان کے ڈاکومنٹس پورے نہ ہوں. تو دیکھیے اس طرح سے کوئی ایک شر پسند انسان، کسی گھر میں بھی کوئی ایک شر پسند کردار ہو نا، تو وہ بھی گھر بھر کے سکون کو ضائع کر دیتا ہے. کسی محلے میں ہو، کسی بھی ایریے میں ہو، تو اسی طرح ہوتا ہے. جیسا کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ باری باری کتنی فیملیز ہیں جو ان کی شر پسندی کا شکار بنیں گی. تو یہ ڈرامہ اسی طرح پرت در پرت ہمیں ایسے ہی دلچسپ وہ کردار، ان کی کہانیاں، وہ ایک اچھی بڑی بنت اچھی بڑی کی گئی ہے کہ کہیں پر جا کے آپ اٹکتے یا بور نہیں ہوتے. اس طرح سے انہوں نے کہیں پر گیپ نہیں آتا. بڑی وہ جوڑا ہوا ہے انہوں نے ان کہانیوں کو، کرداروں کو، اور اسی وہ محلے کا سیٹ جو بڑا خوبصورت سا، بڑا لائف سا لگتا ہے، زندگی ہے جس میں. تو اسی سیٹ میں دیکھیں کوئی ایک اور پرت، ایک اور باب کھل جاتا ہے، اور کریکٹر اور کہانیاں اور وہ سارے اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے شر پسند جو ہے وہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ، فراست صاحب کی پوری چلاکیوں، ہوشیاریوں، یاریوں، مکاریوں کے ساتھ اپنے اندر دلچسپی کا عنصر اسی طرح لیے ہوئے ہیں، اور ایک متحرک زندہ ڈرامہ لگ رہا ہے ہماری زندگی سے، ہمارے گرد و پیش سے تعلق رکھنے والا. ڈرامے، ظاہر ہے ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ کہیں سبق دیتے ہیں، ہماری زندگی سے ان کا نچوڑ ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈراموں میں اسی طرح سے اپنے آپ کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں. شر پسند کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہماری آڈینس ہوں گی، انہیں بھی اپنی اپنی زندگی میں کچھ واسطہ پڑنے والے ایسے شر پسند لوگ یقیناً یاد آتے ہوں گے. تو یہی کسی ڈرامے کی کامیابی کا معیار ہی یہ ہے کہ جب آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگی یا اس سے وابستہ کچھ معاملات، کچھ حالات یا کچھ لوگ یاد آ جائیں.